बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामदी साहब मेरे उस्ताद हैं और सिविल सर्विसेज एकेडमी में उन्होंने हमें पढ़ाया। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के हज़ारों लोग उनसे तरबियत लेके बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस मुल्क में दिखा रहे हैं। जी यार बात है, अखलाकियात का एक ही सबक होता है जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ाया जाता है और वो गामदी साहब पढ़ाया करते थे। और जिस सतह की अखलाकियात और जिस तरह की मोरालिटी हमारे ब्यूरोक्रेसी में नज़र आती है वो सबके सामने है। बुनियादी तौर पर गामदी साहब ने इससे पहले भी एक बहुत बड़ी बहस की थी इस मौजू के आखिर में, उस पर हम किसी बाद में बात करेंगे जी कि वजह क्या है और ये क्या है, तो बहुत लंबी चौड़ी। और वो भी उन्होंने डॉगमा, गामसा का मतलब ये है कि बड़े अदब से बात करता हूँ कि उनमें डॉगमा है जी। फिक्र को इस तरह बोलते हैं कि जैसे ये फाइनल हो चुका हुआ है, इससे आगे पीछे नहीं जाया जा सकता, ये आखिरी दलील है और बस जी। अब हाँ उंगली उठा के उन्होंने कहा। आप जब बयान कर रहे होते हैं, हम आपकी क्लिप्स देखे हैं, हमने आपको सुना है, तो आप बिल्कुल कतईयत के साथ राय काम कर देते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल यही मंशा कुरान है, इसके अलावा कोई मंशा कुरान नहीं, और यही दीन की तालीम है, इसके अलावा कोई दीन की तालीम नहीं है। तो ये रवैया आपके इस बयान के बरक्स है। जो आपके बात ये है कि ये जो बात मैंने कही है, मेरा ख्याल ये है कि मैंने इस बात को 20 मरतबा दोहराया है, बार बार लोगों को मुतनब्बे किया है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि आप मेरी बात सुने और उसके बाद जाके दूसरे अहले इल्म की बात भी सुने, बल्कि ज़रूर सुने उनकी बात। ये कहा है उनको कि इसका पूरा इम्कान है कि मैं कहीं गलती खा गया हूँ और जिसकी बात आप पहले सुन रहे हैं मुमकिन है उसके यहाँ कोई चीज़ बहुत सही हो, वो अगर आपको सही लगे तो मुझ तक भी पहुँचाइए, मुझे भी समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये बात आप बार बार कहते हैं, लेकिन जिस वक्त आप कोई नतीजा फ़िक्र बयान कर रहे होते हैं तो वो बहरहाल इज़ानी के साथ बयान करते हैं। यानी एक बात मेरी समझ में आ गई, मैं उसको सही समझता हूँ तो सही कह के ही बयान करूँगा। ताहम बार बार मुतनब्बे किया है मैंने लोगों को। आपको दसियों ऐसी गुफ्तगुएँ सुनवाई जा सकती हैं जिनमें मैंने लोगों को ये कहा है कि खुदा के बंदो, हम में से कोई पैगंबर नहीं है, मुझ पर भी वही नहीं आती, दूसरे लोगों पर भी वही नहीं आती। हम लोग तहकीक करते हैं, नतीजा निकालते हैं, बारहा ख़ुद अपने नताइज फ़िक्र पर गौर करते हैं तो मालूम होता है उसमें गलती हो गई थी। बारहा ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी गलतियों की इस्लाह की है। मैं तो एक तालिब इल्म, एक मुसाफिर की तरह इल्म की राह पर चल रहा हूँ, उसमें जो चीज़ भी मेरे सामने आती है मैं उसको जांचता हूँ, परखता हूँ। आप तवज्जो दिलाते हैं, कोई और तवज्जो दिलाता है, ख़ुद गौर करने के नतीजे में उसकी गलती वाज़ेह हो जाती है, हमेशा अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर लेता हूँ। तो इस तरह का आदमी ये कैसे कह सकता है कि मेरी बात ही ठीक है, इसके सिवा कोई ठीक नहीं है। हर मौके के ऊपर आप उसके साथ ये नोट नहीं लगा रहे होते, लेकिन जितनी मर्तबा मैंने इस पर लोगों को मुतनब्बे किया है शायद ही किसी आदमी ने। उसूल तो सर आप यही बयान करते हैं कि दूसरों की राय में सेहत का इम्कान तस्लीम करना चाहिए, अपनी राय में गलती का इम्कान तस्लीम करना चाहिए, हमें इंसानी सतह पे खड़े होकर बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप बात खुद कर रहे होते हैं, उसूल यही बता रहे होते हैं, लेकिन जब दीन बता रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसानी लहजे में खुदा बोल रहा है। आपका हर हरफ आखिर बन रहा होता है, आपका लहजा आपकी बात पे इल्हामी तस्दीक सब्त कर रहा होता है। आप इस पता नहीं किस तयक्कुन पे, आपके पास है क्या, किस तयक्कुन की कोई आखिरी हद है जहाँ पे खड़े होकर आप बात करते हैं। और आप बात पता किस तरह करते हैं, आपके फ्रेज़, आपका लहजा, आपकी तरकीब, आपका अंदाज़ ये होता है पूरा कुरान पढ़ जाइए अलिफ लाम मीम से वन्नास तक, ऐसी कोई बात नहीं। सुन्नत इससे खाली है, हदीस इससे खाली है। ये लहजा, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, ये तो फिर आप इंसानी सतह पे खड़े होकर नहीं दे सकते। यही बात यह है कि जो आदमी भी कोई बात कहता है वो अपने इल्म और मुताले की बुनियाद पर कह देता है। अगर मैंने ये कहा है कि ये बात कुरान में नहीं है, या ये कहा है कि ये अहादीस के ज़ख़ीरे में नहीं बयान हुई, तो कोई दूसरा आदमी उसकी तरदीद कर देगा। इल्म की दुनिया में तो आपकी बात ऐसा नहीं हो सकता कि चैलेंज ना हो। अहले इल्म को पूरा हक़ है वो लोगों को बता दें कुरान मजीद में ये बात लिखी हुई है, ये बात हदीस में लिखी हुई है, ये फ़लाँ जगह लिखी हुई है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप कोई भी बात बयान कर रहे होते हैं, आप साइंस के उलूम पर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या कहेंगे आप? अपना मुताले का हासिल ही बयान करेंगे ना, वो ऐसे ही बयान किया जाता है। ये खैर जिस तरह आपने फरमाया है ये तो आपकी इनायत है कि आपने कहा कि मैं इस तरह बात बयान करता हूँ। मैंने तो बात जब भी की है बार बार लोगों को तवज्जो दिलाई है कि देखिए मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये बात बयान कर। मेरी जो किताब है मीज़ान, जिसमें मैंने पूरे दीन को बयान किया है, कई मरतबा ये कहा है कि अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम में अल्लामा इकबाल ने एक किताब का खाका लिखा है जिसका उन्वान उन्होंने तजवीज़ किया था इस्लाम एज़ आई अंडरस्टैंड इट। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने मीज़ान में इस्लाम एज़ आई अंडरस्टैंड इट
اسلام کو بیان کر دیا ہے. اس کے آخر میں بھی یہ لکھا ہے, آپ اس کا خاتمہ پڑھیے کہ یہ ایک طالب علم کے نتائج فکر ہیں. ان کی غلطی پر میں خود بھی متنبہ ہوتا رہتا ہوں. کوئی صاحب علم متنبہ کرے گا تو شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کر لو. جی اب ہاں انگلی اٹھا کے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ براڈ بیس ایجوکیشن جو ہے یہ ایک بندے کا فنڈامنٹل بنیادی حق ہے, ایک نوجوان کا, بچے کا 12 سال تک کے بچے کا. 12 سال کی عمر کیوں لگائی جاتی ہے؟ بنیادی طور پر میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی رہا ہوں. جی 12 سال تک ایک بچہ اپنے دماغ کی وال پر کچھ پینٹنگز بناتا ہے, ایک ماحول اپنے ارد گرد بناتا ہے. اس کو اگر پینٹ قمیض والے دکھائے جائیں گے پڑھے لکھے تو وہ انہیں کو پڑھا لکھا سمجھے گا. اس کو اگر کہا جائے گا کہ ٹارزن جو ہے وہ جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح صبح نائی اس کی شیو ضرور کرتا ہے تاکہ داڑھی والا جو ہے اس کی امیج میں نہ آئے. جی جی بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ہی جین جو ہے وہ ایک ایسا لباس پہنتی ہے کہ جو لباس شاندلیزے پہ بکنی کا لباس ہوتا ہے, جو تیراکی کا لباس ہوتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ یہ واقعی شرم و حیا کی کوئی ضرورت نہیں, ایسی کی چیز ہے. جی براڈ بیس جو لفظ ایجوکیشن کا یہ 1680 1670 کے قریب یہ شروع ہوا تھا. اکثر کہا جاتا ہے کہ براڈ بیس ایجوکیشن جو ہے یہ دنیا کے مسائل کا حل ہے. یہ 12 سال ہاؤ میں 12 سال تک آپ ایک بچے کو ایک یونیورسل فنامنا کے تحت کچھ چیزیں سکھا دیتے ہیں. رائٹ. پہلی چیز آپ یہ سکھاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بنیادی طور پر کاز اینڈ ایفیکٹ, علت و معلول کی جگہ ہے اور یہ سائنٹیفک تھیوری پہ بیس کرتی ہے. جی اور سائنس جو ہے وہ بڑی اہم ترین چیز ہے. سائنس ایک سچائی ہے بہت بڑی, اور وہ اسی کی بنیاد پہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کو بنا کے سو چکا ہوا ہے. اب علت و معلول ہوگی تو کچھ ہوگا, ورنہ اللہ اس دنیا کو بگاڑ نہیں سکتا. معجزہ اس کی زندگی سے خارج ہو جاتا ہے, خواہ پیغمبر کا معجزہ. رائٹ. ٹھیک, برین واشنگ کرنا. سن لیں اب بات, پیغمبر کا معجزہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب علت و معلول میں کہوں تو کہے گا, میں کہوں گا جب رسول اللہ جب وہ 12 سال کے بعد کہانی پڑھے گا چاند 2 ٹکڑے کرنے کی رسول اکرم کی, تو اس کو بڑی عجیب سی لگے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا. Absolutely right. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند ٹکڑے, یار ایسے علت و معلول کی کہانی. وہ جب کہے گا نا موسیٰ جو تھے وہ پڑھے گا نا کہ ہاتھ یوں رکھتے تھے اور چاند وہ ہو جاتا تھا, اس کو بڑی ہنسی آئے گی. یہ سائنس جس کو ہم ٹروتھ کہتے ہیں, جی اس سے زیادہ جھوٹی چیز کوئی نہیں دنیا کے اندر. میں آپ کو عرض کروں, وہ کیسے سر؟ 200 سال تک جی اس سائنس کتابوں کے اندر پڑھاتی رہی کہ ایتھر ایک چیز ہے, سبسٹنس, جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اس کی بنیاد پہ انہوں نے لائٹ کی سپیڈ ثابت کی, ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی, پوری سائنس کے کلیے بنا دیے. جی بالکل ٹھیک. 200 سال کے بعد ایک شخص آیا جس کا نام تھا آئنسٹائن. اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. E = mc². جی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی اس نے, اور اس نے کہا دیکھو یہ ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ, ایتھر کا وجود ہی نہیں ہے. اور اس نے ایک فقرہ بڑا کمال کہا. اس نے کہا مولوی, پادری, برہمن تو بولتا ہے ڈاگمے کی بنیاد پہ, اور تم سائنسدانوں کے جھوٹ پڑھاتے رہے ہو تم 200 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے, یہ ریلیٹیولی ٹروتھ جو ہے اس وقت تک کی آبزرویشن تک محدود ٹروتھ ہے. رائٹ. میں آپ کو انجیکشن لگاتا ہوں اینستھیزیا کا, اور آپ کو یہاں سے رول کرتا ہوا, ٹھڈے مارتا ہوا آپ کو میں لے جاتا ہوں وہاں پر چیرنگ کراس میں. آپ کے جسم پہ نیل لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا اس کی گواہ ہے, لیکن دنیا کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے واقعہ ہو چکا ہے, آپ ہوش میں آئیں گے تو آپ بتا نہیں سکیں گے کہ یہ آپ کے جسم پہ نیل کیوں پڑے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری آبزرویشن ایک انستھیزیا کے ٹیکے کے تک محدود ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو مذہب جو ہے وہ الٹیمیٹ کی زبان میں بات کرتا ہے, الٹیمیٹ ریالٹیز کی بات میں بات کرتا ہے. تو براڈ بیس ایجوکیشن یہی ٹیکا ہے. میں بتا 12 سال کی ایج تک آپ یہ ٹیکا 12 سال کی ایج تک آپ کیا کرتے ہیں, یونیفارمٹی آف ہیروز پڑھاتے ہیں. جی الیگزینڈر جو تھا, الیگزینڈر دی گریٹ پڑھاتے ہیں. الیگزینڈر دنیا کا بدترین آدمی تھا, تاریخ یہ کہتی ہے. اس شخص نے پورے کے پورے تھیبس شہر میں ایک دن کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کیا. اس شخص نے سب سے پہلا شخص تھا جس نے مذہبی عبادت گاہ پرسیپولس کو آگ لگائی اور لائبریری کو آگ لگائی. رائٹ. وہ شخص تھا جس نے سفارتکاروں کو قتل کرنے کا رواج
براڈ بیس ایجوکیشن جو ہے وہ ہیرو یونیفارمٹی کا لے کے آتی ہے. جی براڈ بیس ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ کلچر لے کے آتی ہے کہ جس کو دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. فلپین میں رہنے والا، فلاں جگہ رہنے والا، کیوبیک میں رہنے والا، کراچی میں رہنے والا ایک طرح کا پزا کھائے گا، ایک طرح کی نائک شوز پہنے گا، ایک طرح کا لباس، ایک طرح کے ہیروز بنائے گا، ایک طرح کے گیت گائے گا، ایک طرح کا یونیفارمٹ. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے کتنا دین سیکھنا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور جب آپ عمومی تعلیم کی بات کرتے ہیں، میں نے تو اس لیے دنیوی تعلیم کا لفظ نہیں استعمال کیا، عمومی تعلیم، جنرل ایجوکیشن، براڈ بیس ایجوکیشن. تو عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی میراث سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں، روایات سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں، ان زبانوں سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں جن میں آگے جا کے انہوں نے علوم سیکھنے ہوتے ہیں. اس میں ظاہر بات ہے کہ مسلمان بچوں کی تعلیم کا آپ بندوبست کرتے ہیں. ایک ہے عام دینی تعلیم، یہ تو ہر مسلمان بچے کو ملنی ہی چاہیے. ایجوکیشن میں ریلیجن آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ یہ تو ہر مسلمان بچے کو ملنی ہی چاہیے. ریلیجن آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ یہ تو ہر مسلمان بچے کو ملنی ہی چاہیے. مذہب موجود نہ ہو، بکھر جائے یہ سوسائٹی، تباہ برباد ہو جائے یہ سوسائٹی. نہیں، انہوں نے دینی تعلیم کا انکار کیا ہی نہیں. میں نے تو اس کا انکار نہیں کیا. ریلیجن آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ یہ تو ہر مسلمان بچے کو ملنی ہی چاہیے. کیسے ملنی چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے. آپ وہ چھیڑیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی آراء ہے جو میں عرض کر سکتا ہوں. ایک ہے دین کا عالم بننا، یہ اختصاصی تعلیم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے اس میں یہ لازم نہیں کیا کہ ہر مسلمان کو لازماً دین کا عالم بننا چاہیے. مسلمان بچوں میں سے کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو ادیب بننا ہے، کسی کو شاعر بننا ہے، ان سب کو دین کا علم ہونا چاہیے. لیکن وہ دین کا علم جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے، اتنا دین کا علم. جی اب ہاں انگلی اٹھا کے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ براڈ بیس ایجوکیشن جو ہے یہ ایک بندے کا فنڈامنٹل بنیادی حق ہے، ایک نوجوان کا، بچے کا 12 سال تک کے بچے کا. 12 سال کی عمر کیوں لگائی جاتی ہے؟ بنیادی طور پر میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی رہا ہوں. جی 12 سال تک ایک بچہ اپنے دماغ کی وال پر کچھ پینٹنگز بناتا ہے، ایک ماحول اپنے ارد گرد بناتا ہے. اس کو اگر پینٹ قمیض والے دکھائے جائیں گے پڑھے لکھے تو وہ انہیں کو پینٹ پڑھا لکھا سمجھے گا. بارہ سال کے بعد بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا نفع نقصان ہر چیز سمجھنے لگتا ہے. اگر اس وقت تک آپ اس کے ذہن کے اندر ایسے علوم ڈال دیں گے کہ جو دہریت کی طرف یا اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، تو کیا یہ ممکن رہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پھر اس کو سکھائے جا سکیں؟ دیکھیے یہ آپ عمومی تعلیم کے نقائص پہ گفتگو کر رہے ہیں. نہیں، میں نقائص نہیں، اس وقت جو صورتحال نقائص نہیں، میں کہتا ہوں کہ وحدت اگر چاہیے، میرا سوال یہ ہے کہ وحدت چاہیے تو کیا ابتدا دینی تعلیم سے کر کے پھر ہم دنیاوی تعلیم؟ نہیں، انہوں نے دینی تعلیم کا انکار کیا ہی نہیں. میں نے تو اس کا انکار نہیں کیا. انکار میں نے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے عمومی یعنی دنیاوی تعلیم دی جائے، پھر اس کے بعد وہ اجازت دی جائے. ان کی بات سمجھ عمومی تعلیم عمومی تعلیم کی کوئی آپ تعریف ہمیں بتائیں. ایک سوال، براڈ بیسڈ ایجوکیشن، جی ہاں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ اب وہ اگر دین کا عالم بننا چاہے تو اس طرف جا سکتے. کون سی چیزیں ہیں وہ؟ کون سی آپ اس کو زبانیں سکھائیں گے، اردو زبان سکھائیں گے، آپ اس کو عربی زبان سکھائیں گے، آپ اس کو انگریزی زبان سکھائیں گے، آپ اس کو حساب کی تعلیم دیں گے، آپ اسے یہ زبانیں سکھانا کوئی تعلیم ہے؟ زبانیں سکھانا کوئی تعلیم ہے؟ یہ تو راستہ. اس میں ان کا سوال یہ جائز کہ دینی علوم کی 10 گاؤں میں آپ سب سے پہلے کیا چیز سکھاتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس کو فارسی عربی ہی سکھاتے ہیں. جب تک وہ زبان نہیں سیکھے گا اس کے لیے علوم کو جاننے کا راستہ کیسے؟ صاحب ان کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، ہمیں حدیث سیکھنی چاہیے، تو یہ چیزیں عمومی تعلیم ہے نا. پہلے انہیں عمومی تعلیم. میری گزارش سنیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن حدیث آپ کو اپنے دین کو جاننے کے لیے سیکھنا ہے. دنیا میں آپ کو جینا ہے یا نہیں جینا. عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو عالم نہیں بن جانا، ساری دنیا کو سائنسدان نہیں بن جانا. میرا سوال ساری دنیا کو صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کسی
कम्युनिस्ट माशरे में जीना चाहते हैं या मुस्लिम माशरे में जीना चाहते हैं? देखिए बात ये है, गुजारिश आप किस इक़्तिदार पे जीना चाहते हैं? नहीं, अगर आप मुस्लिम माशरे में जीना चाहते हैं, अगर आप उसके मौका लिए दें, मुस्लिम अगर मौका मैं दें तो चाहता मैं हूं कि अर्ज करूं। आपका सवाल वाज़ेह हो गया, हम उसकी मैं अगर आप मौका दें तो मैं अर्ज करूं। देखिए बात यह है कि आप जिस माशरे में भी जीते हैं, हर माशरा अपने बच्चों को पहले अमूमी तालीम ही देता है, हर माशरा। और हर माशरा जब तालीम देता है, मैं गुजारिश मेरी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, इजाजत दें मुझे तो। देखिए बात ये, हम अपने मुल्क में अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं। किस लिए सिखाते हैं? जाहिर है कि फ्रांस के बच्चों को उर्दू नहीं सिखाई जाती, ठीक है, इंग्लिस्तान के बच्चों को उर्दू नहीं सिखाई जाती, इसलिए कि उर्दू जुबान हमारी कौमी जुबान है। उर्दू जुबान में हमारा बहुत सा सरमाया है। उर्दू जुबान में हमारे शायरों ने, अदीबों ने, उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। उर्दू जुबान हमारे यहाँ इब्लाग की जुबान है। तो हम अपने माशरे की जरूरियात के तहत उर्दू सिखाते हैं। हम अंग्रेजी जुबान अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? इसलिए कि वो एक बैनुल अक़वामी जुबान है। उसके जरिए से बच्चे बहुत से नए उलूम व फनून तक रसाई हासिल कर सकते हैं, तो सिखाते हैं ना ये। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को अरबी जुबान सिखाते हैं, इसलिए कि वो आपकी दीन की जुबान है, ताकि वो कुरान को बराह रास्त पढ़ सकें, वो हदीस को बराह रास्त पढ़ सकें, वो उलमा की बात समझ सकें। तो अमूमी तालीम का मतलब ये होता है कि इख्तिसास ने शुरू किया। अभी ये दुनियावी और गैर दुनियावी का सवाल नहीं है। अमूमी का मतलब है जनरल एजुकेशन। अगर ये ऐसी तालीम जिसमें एक पढ़ने के बाद एक बच्चा 12 साल की तालीम पाने के बाद चाहे तो डॉक्टर बन सके, चाहे तो इंजीनियर बन सके, चाहे तो साइंसदान बन सके, चाहे तो दीन का आलिम बन सके।
اس وقت آپ کی عمومی تعلیم جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ اسکول کالجوں کی تعلیم مراد لی جاتی ہے، اور اسکول کالجوں میں 12 سال بچہ جانے کے بعد کیا اس قابل رہتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے میں؟ ان کا بھی سوال آپ شاید میری بات پوری سنی نہیں، میں پھر بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خود عمومی تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے. عمومی تعلیم کو ہماری ضروریات کے لحاظ سے ہونا چاہیے. عمومی تعلیم میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس وقت صحیح نہیں ہیں، ان کو درست ہونا چاہیے. لیکن عمومی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختصاصی تعلیم سے پہلے بچہ ایک وسیع نظر پیدا کر لے، وہ دنیا میں جینے کے قابل ہو سکے، وہ ان چیزوں کو سیکھ سکے جن کے ذریعے سے اس نے آگے بڑھنا. تعلیم کے نظام کی خامیاں ہو سکتی ہیں، ان پر آپ غور کریں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ اصولی بات ہے. وہ اصولی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر نہ انگریزی میڈیم اور اردو میڈیم کی تفریق ہونی چاہیے، نہ مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی تفریق ہونی چاہیے. اختصاصی تعلیم کا موقع 12ویں جماعت کے بعد آتا ہے. اس پر دنیا بھر کے ماہرین تعلیم متفق ہو چکے ہیں. جب آپ دینی تعلیم دینا چاہیں گے بچوں کو تو اپنی عمومی تعلیم کی اصلاح کریں گے. آپ اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عمومی تعلیم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری عمومی تعلیم میں بڑے نقائص ہیں. آپ دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں دنیوی علوم کو سیکھنے کے معاملے میں جو تحقیق کا ذوق ہونا چاہیے، جو چیزوں کو سیکھنے کے دائیات ہونے چاہیے، وہ یہ تعلیم پیدا ہی نہیں کرتی. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ عمومی تعلیم میں کیا خامیاں ہیں، لیکن عمومی تعلیم ہی سے اصل میں تمام بچوں کو گزرنا چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی بات، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمومی تعلیم کے اندر قرآن کی تعلیم بھی ہے، اسلامیات بھی، دین بھی ہے. یہ اب کچھ بھی نہیں. جو نیا نصاب تعلیم مرتب کیا ہے اس میں تمام یہ دیکھیں یہ عملی پہلو ہے نا. میرا مقصد کرنے کا اس وقت تک دعوت ہی نہ دیں. اس وقت تک آپ دعوت نہ دیں جب تک نظام تعلیم کو درست نہ کریں. اگر آپ دعوت دیں گے عمومی تعلیم وہ بات میرے خیال میں جو اصل آپ واضح نہیں ہو رہی لوگوں کو. دیکھیں اس میں دیکھیں ہم بات دعوت دینے کی نہیں ہے، بات میں نے عرض کیا نا جاوید صاحب تنہا نہیں ہے، ہماری تو پوری تاریخ اس پہ کھڑی ہوئی. نظام الملک توسی اور رمل خیام ایک ہی درسگاہ میں پڑھتے تھے. سر سید احمد خان اور قاسم نانوتوی ایک ہی درسگاہ سے اٹھتے ہیں. یہ تو ہمارے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علیمیات یہ تو بدعت ہے. اگر اجازت دیں میں اس کمیٹی کا رکن ہوں جس میں اس وقت اسلامیات کے نصاب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. میری بیس کے اوپر گھر میں اسلامیات کا سارا نصاب پڑا ہوا ہے. ریلیجن آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اس کمیٹی کا رکن ہوں جس میں اس وقت اسلامیات کے نصاب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. میری بیس کے اوپر گھر میں اسلامیات کا سارا نصاب پڑا ہوا ہے. 12 جید علماء ہیں آپ کے جنہوں نے اس نصاب کی ترتیب میں حصہ لیا ہے. ریلیجن آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ نصاب کی ترتیب میں حصہ لیا ہے. ریلیجن آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ ٹھیک، یہ بات ایک تو یہ ان کی بات. دوسرا انہوں نے بڑا عجیب و غریب بات. سر وہ اس پوائنٹ پہ ہم بعد میں آ جائیں، یہاں وقت ہوا بریک ہم لے لیں. علماء سے ممبر لے کے جی میں آخری فقرہ بولتا جاتا ہوں. جی علماء سے ممبر لے کے آصف علی زرداری کو دے دیں یا اس جھومتے جھامتے شخص کو دے دیں جو رات کو شراب پی کے آئے گا اور صبح غامدی صاحب کے ممبر پہ تقریر کرے گا. رائٹ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری ڈسکشن اسی پر آگے بڑھائی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور یہ صاحب جمعے کے ممبر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ کسی عالم یا مفتی کا نہیں، کسی خطیب کا نہیں، یہ ریاست کے حکمرانوں کا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کے لحاظ سے، اسلام کے مطالبات کے لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے کہ یہ حکمران کا حق ہے. سر تیسرا حل کاؤنٹر نیریٹو. آخری یہ کاؤنٹر نیریٹو تو بیسیکلی ان کی 4 بنیادی طور پہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس پہ ہم جب بات کریں گے پھر یہ کاؤنٹر نیریٹو وہ ہے جو غامدی صاحب ترتیب دیں گے. یہ کاؤنٹر نیریٹو وہ ہے جو 14 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ سے مختلف ہے. یہ کاؤنٹر نیریٹو وہ ہے کہ جس کا خواب یا جس کا الہام جو ہے غامدی صاحب کو آیا.
سر آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں اور میں نے دین اس طرح پڑھ لیا. ٹھیک ہے آپ نے دین پڑھ لیا, اب آپ دین کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں, آپ دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو انوینٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ متجدد بننا چاہتے ہیں, مجدد بننا چاہتے ہیں, یا پھر موجد بننا چاہتے ہیں, کوئی نئی فارم ریلیجن کی, دین کی آپ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے دن سے ایک طالب علم ہوں. یعنی میں دین کو اپنے لیے سمجھتا ہوں. خدا کا دین انسانوں کے لیے آیا ہے. اس کو سمجھنے کا حق جس طریقے سے ایک مذہبی پیشوا کو ہے, اسی طرح ہر مسلمان کو ہے, بلکہ دنیا کے ہر فرد کو ہے. تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ اپنے دین کو جانوں, اس کے ماخذ کو سمجھوں. کے مطابق سمجھے نا, آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس کے لیے پہلے اپنے اصول گھڑتے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اپنے اصول گھڑیں اور اپنے پیمانوں پہ دین کو مولڈ کریں, ڈسٹورٹ کریں, جس طرح چاہیں اس کو مسخ کر دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ میں نے تو کبھی کوئی اصول نہیں گھڑے, بلکہ وہ فطری اصول جو کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اختیار کرنے چاہیے وہی ہمیشہ اختیار کیے. کوئی ایک اصول بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں نے کوئی غیر فطری طریقہ اختیار کیا ہے. اگر آپ کو کسی موقع کے اوپر شیکسپیئر کو سمجھنا ہے, غالب کو سمجھنا ہے, فردوسی کو سمجھنا ہے, تو جو طریقے آپ اختیار کریں گے وہی طریقے میں اختیار کرتا ہوں. میرا پس منظر ادب کا پس منظر رہا ہے, تو ادبی چیزوں کو سمجھنے کا بھی تو آخر حق ہوگا نا کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں ادب کو پڑھوں گا اگر, یا تاریخ کو پڑھوں گا, یا سائنس کو پڑھوں گا, کسی بھی علم کو پڑھوں گا, تو ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ صحیح بات کیا ہے. مختلف اہل علم کا تقابلی مطالعہ کروں گا, وہ جس استدلال کو بیان کرتے ہیں اس استدلال کے اندر اترنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک طالب علمانہ رویہ ہے. ہمارے مدرسوں میں در حقیقت جو ایک خاص طرح کا مذہبی پیشوائیت کا ماحول ہے, اس میں یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہے, ورنہ دنیا میں علم کی روایت یہی ہے. یعنی ایک طالب علم کے طریقے پر آپ متواضع جگہ پہ کھڑے ہو کے جو آپ کی استعداد ہے اس کے لحاظ سے ایک بات سمجھتے ہیں, اور جو بات آپ سمجھتے ہیں اس کو پھر دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے اس استدلال کی بنیاد پر یہ بات اس طرح سمجھی ہے, اگر آپ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے تو آپ بھی قبول کر لیجئے. یہی رویہ اور یہی طریقہ ہے جو دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے. اس میں نے کون سا مختلف طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ روایت یہ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ ایک خاص طرح کے تقلیدی ذہن کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں بس اس کو مان لیتے ہیں. طالب علمانہ طریقے سے دین کو سمجھنا, طالب علمانہ طریقے سے سائنس کو سمجھنا, طالب علمانہ طریقے سے فلسفے کو سمجھنا, یہ چیز ہمارے یہاں کچھ مفقود سی ہو گئی ہے. تو ایک سچے طالب علم کے طریقے کے اوپر آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں, آپ علوم پر غور کرتے ہیں, آپ اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر مباح ہیں تو کیا دین ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے طالب علم نہیں بن سکتے؟ طالب علم تو آپ بن سکتے ہیں, لیکن دین کو اگر ہم سمجھیں گے تو دین کے اصولوں کے مطابق سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اس کے لیے اپنا اصول بنائیں گے, الگ سے قرآن کو ہم حکم مان لیں گے, سنت کی الگ سے ڈیفینیشن کریں گے, فطرت کو اصول بنا لیں گے. اس طرح کے اصول جب آپ بنا کے کسی چیز کو دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں گے, اس نقطہ نظر سے جسے ہم کہتے ہیں سیلف سٹیٹمنٹ. دین کو بطور سیلف سٹیٹمنٹ نہیں آپ لیتے, دین کو بطور پرسپیکٹیو لیتے ہیں اپنے. یعنی آپ جس پرسپیکٹیو میں سمجھتے ہوتے ہیں, یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ دین کو اپنے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہتے ہیں, دین کے پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھنا چاہتے. یہ تو آپ کا حسن ظن ہے, کوئی بھی شخص کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اور میں دعائی کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, میں بالکل ایک سچے طالب علم کی طرح اللہ کی کتاب کے پاس جاتا ہوں, اللہ کے پیغمبر کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, ہماری جو کچھ بھی تاریخی روایات ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں. اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے, وہ نتیجہ اصولی بھی ہوتا ہے, فرعی بھی ہوتا ہے. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول اس میں کار فرما ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو دلیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. اب آپ نے یہ فرمایا کہ دین کو دین کے اصولوں سے سمجھنا چاہیے, تو میں نے تو اپنی دانش میں یہی کوشش کی ہے کہ دین کو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سمجھوں. میں پورے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس وقت تو معاشرے میں جو لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں وہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں سمجھ رہے.
میں اگر پلٹ کر یہ کہوں کہ انہوں نے در حقیقت اپنے کچھ اصول بنا لیے ہیں اور وہ ان کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، تو یہ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں خود اپنے آپ کو یہ حیثیت دی۔ یعنی یہ الفاظ میں نے تو قرآن کے منہ میں نہیں ڈالے، وہ کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میزان کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جب کتابیں آتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، وانزل معہم الکتاب، تو مقصد یہ تھا کہ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ تو اگر قرآن مجید کو میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ حکم ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو یہ تو قرآن میں لفظوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اس میں میں نے کون سا اصول ایجاد کیا ہے۔ جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو یہ حیثیت نہیں دیتے، ان کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت کیوں نہیں دے رہے، جبکہ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے۔ تو مجھے از راہ کرم بتائیے، آپ ایک طالب علم ہیں، کہ وہ کون سی چیز ہے جو اصول میں نے اپنی طرف سے اختیار کر لی۔ قامدی صاحب میرے استاد ہیں۔ قامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے ادب سے بات کرتا ہوں۔ قامدی صاحب نے ایک عجیب و غریب ٹرم مار دی۔ قامدی صاحب کو میرا چیلنج ہے کہ بڑے ادب سے بات کرتا ہوں۔ رائٹ، اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ بڑے ادب سے بات کرتا ہوں۔ مطلب اسلام کو مذاق بنا دیا یار آپ لوگوں نے۔ قامدی صاحب نے ایک عجیب و غریب ٹرم مار دی کہ بڑے ادب سے بات کرتا ہوں۔ قامدی صاحب الٹے بھی لٹک جائیں۔ قامدی صاحب میرے استاد ہیں کہ بڑے ادب سے بات کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر قامدی صاحب کو ایک مشن پہ لگایا گیا ہے کہ بڑے ادب سے بات کرتا ہوں۔ ان کی سوچ غامدی کی اور ان کے بڑوں کی سوچ شکست کھا رہی۔ What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul.